ओहदे से कैप्टन, नाम का कर्नल, जिसे दुनिया कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से जानती है, जो अपने नाम के पैमाने पर इस तरह पूरा उतरा कि दुश्मन ने भी उसकी शुजाअत को तस्लीम किया। मादर वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 23वां यौम शहादत है। कारगिल जंग के दौरान दुश्मन ने टाइगर हिल पर हमला किया, जहां पाक फौज की 3 दिफाई लाइनें थीं। कैप्टन कर्नल शेर खान को जवाबी हमले का हुक्म दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान अपने जवानों के साथ दुश्मन पर 4 मरतबा हमलावर हुए और कैप्टन कर्नल शेर खान ने दिफाए वतन की खातिर अपने 30 साथियों समेत जाम शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने वतन की मोहब्बत और उसके दिफा में अपनी जान कुर्बान करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा। बिलाशुबा पाकिस्तानी अवाम को अपने शोहदा पर फख्र है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज भी हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हैं और हम भी अपने हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान और तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुए 3 माह होने जा रहे हैं, लेकिन गैर मुल्की साजिश का बयानिया अभी भी जारी है। तहरीक इंसाफ बार बार ये इंदिया देती है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमरीका से बैठकर साजिश की गई और पाकिस्तान में मौजूद कुछ अनासर ने इस साजिश को पाए तकमील तक पहुँचाया। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया और कहा कि वो इस साजिश के तमाम किरदारों से वाकिफ़ हैं और वो मुल्क और कौम की खातिर खामोश हैं, लेकिन अगर उनको हरासा किया गया तो वो सब कुछ बता देंगे। लेट्स वॉच इमरान खान। मैं चुप हूं जब हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। पंजाब में 17 जुलाई को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन एक मार्के की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अपनी अपनी बालादस्ती का दावा कर रहे हैं। कल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ऐलान किया कि वो 1 साल तक पंजाब के 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। लेट्स वॉच हमजा शहबाज। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। यानी इसका क्या मतलब है कि आज के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को इंशाअल्लाह बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि हम आज अपना जो है ये रिलीफ दे रहे हैं, उसके साथ साथ इस चीज़ को भी बारीक बीनी से इसका जायज़ा ले रहे हैं कि हम इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के रिलीफ पैकेज के ऐलान को महदूद इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया है। इस खत में फवाद चौधरी साहब ने लिखा है कि 1 जुलाई को अदालत उज़्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए एक फार्मूला वाज़े किया। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा फार्मूला की बुनियाद इसमें साख पर कायम की गई कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के साफ, शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। अदालत के सामने हमजा शहबाज ने खुद भी ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो इंतखाबात में धांधली का इरादा नहीं रखते। हमजा शहबाज ने अदालत उज़्मा को वाज़ेह अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को पैरों तले रोन दिया है। ये भी उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज़ कबल सूबे के अवाम के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। ये एक जाली पैकेज है जिस पर अमल दरामद नामुमकिन होगा। पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना और आम वोटर का वोट मुतासर करना है। पाकिस्तान की तबाह होती मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर आला का मतमे नज़र अवाम को सहूलत फराहम करने के बजाय महज वज़ीर आला बनने की राह हमवार करना है। ये ज़िमनी इंतखाबात की शफाफियत पर असरअंदाज होते हुए कबल इंतखाबात धांधली की काबिल मुज़म्मत
کوشش ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی معاملے پر تاحال کوئی جنبش نظر نہیں آئی. ایک جانب تحریک انصاف حکومت کے خلاف میدان میں ہے تو دوسری جانب حکومت بھی عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی دھمکی دے رہی ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں اور دیگر امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں چپ ہوں, روز مطلب ہی از بین اسپیکنگ, جلسے کیے ہیں انہوں نے, ہر جگہ بات کی ہے, کہاں پہ چپ ہیں وہ؟ نہیں, انہوں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کہی ہے نا کہ اگر بات آ گئی تو پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ ریولیوشن جو ان کے پاس باتیں ہوں گی, جو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں بھی عوام کے سامنے رکھی جا سکتے ہیں. اگر عوام کی پبلک انٹرسٹ میں ہے تو پھر کیوں نہ رکھی جائیں؟ پبلک انٹرسٹ میں تو وقت بتاتا ہے نا, وقت کے مطابق انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک وقت ہے کہ انٹرسٹ کا یا نہیں ہے انٹرسٹ کا, تو یہ تو وہی طے کریں گے ظاہر ہے جن کو معلوم. نہیں, بٹ ہی آلسو سیڈ کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, نہیں لگایا گیا تو میں بات, یہ تو پھر ایک قسم کی دھمکی ہے. ایڈوائس بھی کہہ سکتے ہیں. کس کو؟ جو ان کے مخاطب ہیں. کون؟ وہ تو کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا, جب وہ بات کریں گے پتہ چلے گا. انہوں نے کہا انہوں نے ایک ٹیپ بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے. تو دیکھتے ہیں یہ وقت اور مخاطب کون ہے, یہ تو خان صاحب بہتر جانتے ہیں, غیر مجھے تو نہیں پتا. آپ کو اس ٹیپ کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کچھ پتہ بالکل بھی پتہ نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا, آپ نے کوشش بھی نہیں کی. یور انفارمیشن فارمر انفارمیشن منسٹر, پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, کہ پتہ تو کریں کہ کیا ہے. نہیں, میں نے کوشش بھی نہیں کی, مطلب خود ہی بتا دیتے اگر انہوں نے بتانی ہوتی. لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا مجھے دھمکایا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, خان صاحب تو ریفر کر رہے تھے نا جو 25 مئی کو ہوا, پھر جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے پوری لسٹ پڑھی ہے لوگوں کی جن کو دھمکایا گیا. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. صابر شاکر آپ کو پتہ ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے. اب عدیل جو siyaset.pk کے ہیں وہ کینیڈا چلے گئے ہیں. سو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان میں, جو ڈیبیٹ تھی وہ تو کوالٹی ڈیموکریسی کی تھی. یہاں پہ تو ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی یہاں پہ ہم ریورس گیئر لگائیں گے اور فاشزم میں چلے جائیں گے, فسطائیت میں چلے جائیں گے. ہم تو یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, انڈیویجولز جو ہیں وہ ان کو اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے. لیکن یہاں پر تو جب سے یہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ریورس گیئر لگا کے فاشزم میں چلے گئے ہیں. جہاں پہ ہم آتے ہیں جو ہراسمنٹ اینڈ پی ٹی آئی کی, دیٹس اے سیریس ایشو انڈیڈ. لیکن جو جرنلسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اب یو بینگ این انفارمیشن منسٹر, آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا آپ کی جماعت کے اوپر بھی یہی الزام لگتا تھا. متیو جان صاحب جب غائب ہوئے تو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد حامد میر صاحب آف ایئر ہو گئے, وہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ سے پوچھو. طلعت حسین صاحب کو آپ نے بی بی سی کو کہا کہ وہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. سو یہ سب تو آپ کی گورنمنٹ میں ہوا تھا. لیکن میں تو نہیں سمجھتا جاتا طلعت حسین کو, میں اب بھی جرنلسٹ نہیں سمجھتا. اب ہم وی شوڈ ناٹ گیٹ, یہ تو میں نے کانٹیکس میں بات کری ہے, اوور آل ایک معاملات بات یہ ہے, مختلف باتیں ہیں. مطلب کچھ لوگ ہیں جن کی ریٹنگز نہیں آ رہی تھی, ان کو ٹی ویوں نے ہٹا دیا. انہوں نے کہہ دیا جی ہمیں دیا, آپ نے ہٹوا دیا. ہم نے تو کسی کو بھی نہیں ہٹوایا. ٹی وی ہماری کہاں مانتے تھے, نہ ہی ہمارے یہاں گورنمنٹ پہ تھی. دے آر بیک آن ایئر, ہماری گورنمنٹ کے دوران ہی آ گئے تھے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ان کا کئی لوگ جو تھے وہ ریٹنگز کی وجہ سے چلے گئے, وہ نہیں واپس آئے. کئی ہیں جو جن کو ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کر دے. بھی یہی بات کہہ دے کہ یہ ویسے انہوں نے کہیں نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ ریٹنگز کا یا ہٹانے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے تھریٹ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو آف ایئر. مطلب آپ دیکھیں نا, سما ٹی وی پہ عمران پروگرام کر رہے تھے, ان کو روک دیا گیا. پھر ایکسپریس ٹی وی انہوں نے جاب دی اور ایکسپریس ٹی وی کے اوپر وہ کبھی نہیں آ سکے. اب عمران کی ریٹنگز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, سو ایوری ون نوز کہ کیا ہے. سو یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو جو نہیں تھے وہ نہیں تھے. ہمارے دور میں ایشو یہ تھا کہ کوئی ایس سچ کوئی حکومت کی تو کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں. جو کہ کہہ رہا ہے جو ہائی کورٹ میں, اور جہاں پہ یہ جنرل ارشد شریف صاحب بھی وہاں پہ ہیں, سمیع ابراہیم بھی وہاں پہ ہیں, عمران خان جو اینکر ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں, وہاں پہ بیکاز آئی واز دیئر ایٹ دا ہیئرنگ. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھیں اس معاملے کو. غائب پہلے بھی لوگ ہو رہے تھے, غائب اب بھی ہو رہے ہیں. ڈو یو ایگری؟
بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے لیجسلیشنز لے کے آئے، جس طرح ڈاکٹر شیریں مزاری جو تھیں، جو ہیومن رائٹس منسٹر تھیں، ہم لیجسلیشن لے کے آئے مسنگ پرسنز کے اوپر کہ اگر جو اتھارٹیز کسی کو جو ہے وہ قانون کے خلاف غائب کریں گے اس کے اوپر FIR ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قانونی بات میں مسنگ نہیں کیا گیا. So who's doing this? پاکستان کا ایک ہسٹری ہے، پاکستان کا ایک ماحول ہے، اس میں مختلف جو ہماری ایجنسیز ہیں، مختلف جو ہیں ان کا انٹرسٹ رہا ہے، کئی جگہوں پہ جائز بھی رہا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اوور بھی ہو گیا ہے. سو اٹس اے ڈیبیٹ، جس طرح سے عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ ایک لمبی اور کمپلیکس ایشو ہے. So coming back to this, جو ہم دیکھا بشرا بی بی کی بھی ایک آڈیو allegedly ریلیز کر دی گئی اور ساتھ واضح طور پہ کہا کہ اور ہیں. انصار عباسی صاحب نے بھی کہا کہ میں نے ایک سنی ہے، مجھے سنائی گئی ہے. سو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ادھر سے آپ کو دھمکی دے رہا تھا اور پھر اب آپ نے ان کو دھمکی دے دی، ایسے ہی ہو رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فون ٹیپنگ تو آپ کر نہیں سکتے انڈر پاکستان کانسٹیٹیوشن، لیکن اگین دس از اندر ایریا جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رائٹ آف پرائیویسی اور ڈگنیٹی جو ہے یہ دونوں تو پاکستان میں ختم ہی ہو گئے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے آج کل تو خیر جس طرح سے آج عمران خان نے پوچھا سپریم کورٹ سے کہ ہمیں بتا دیں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ابھی پاکستان میں ہیں یا سسپینڈڈ ہیں یا معطل ہیں. سو اگر پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ جو معاملات ہیں وہ نہیں آ سکتے. بٹ ہی سیڈ کہ کیا مارشل لاء لگا ہوا ہے. از دس یور کوسچن آلسو؟ اوبیسلی اگر آپ کی ہاں جس طریقے سے جو 25 مئی کو جو کچھ ہوا، جس طریقے سے خواتین کے جو بیڈ رومز میں پولیس گھسی، چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت، یقینی طور کے اوپر اگر پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو پھر تو یہ اس کا کورٹس کو حساب دینا چاہیے. کورٹس تو نہیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی ایکشن لیا. آپ دیکھ ہی رہی ہیں جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، جو 25 مئی کو جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، شیل چلائے گئے، یہاں تو پتہ بھی نہیں ہلا. سو ہم دوبارہ آ جاتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو اینکر ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا جو لائسنس اسلحہ تھا وہ لے لیا گیا، پھر خیر اب اس کی اجازت مل گئی، فیملی کو ہراس کیا گیا. وہی تو باتیں ہیں، لیکن ان کے والد کو، بوڑھے والد کو اینٹی کرپشن میں بلایا گیا، ان کو اینٹی کرپشن میں ہیرس کیا گیا، پھر وہ ان کے بچوں کو، فیملی کو ہیرس کیا گیا. اور ارشد آپ کے سامنے ہیں، ان کے اوپر جو مختلف کیسز کیے گئے، باقی لوگ سارے آپ کے سامنے ہی ہیں، اور آپ کے کولیگز ہیں جن کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. سو ڈو یو تھنک میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے اس معاملے میں؟ بہت برا ڈیوائیڈڈ ہے. میڈیا میں آدھے لوگ گورنمنٹ کی کنسلٹنسیز میں ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ کس صحافی کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے. صحافی گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں کہ صحافیوں کے خلاف کارروائی کی جائے؟ بالکل. FIA کے جتنے چھاپے ہوئے لوگوں کے اوپر، اس میں پاکستان کے 2 بڑے اینکرز جو تھے وہ ایڈوائز کر رہے تھے FIA. کون سے 2 بڑے اینکرز؟ نام نہیں لیتے. بٹ یو ہیو انفارمیشن؟ جی obviously I have information. پروف آلسو؟ انفارمیشن، پروف یہی ہے، بلا لیں گے جب حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، پروف بھی دے دیں گے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی کہی گئی ہے ایسی بات، اس کو پھر پرسیو کیا جائے گا انفارمیشن ورلڈ کی دھمکی لگائی ہے آپ نے؟ نہیں، کوئی دھمکی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. سو یو سینگ کہ جب آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ایکشن لیں گے ان صحافیوں کے خلاف، تو پھر تو یہی لگ رہا ہے کہ آدھے صحافی ہو گئے ہیں، آدھوں کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں، آدھوں کے خلاف آپ لیتے ہیں. سو یہ تو ایک لارجر کانٹیکس میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں ٹھیک ہو جائے گا، قانون پہ یہ عملداری ہونی چاہیے. ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ قانون کے خلاف ہو رہا ہے، جو قانون کے مطابق ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. جو خان صاحب نے آج کہا ہے، ڈو یو تھنک ہی مینز اٹ؟ جائیں گے اس حد تک کہ ایسی باتیں کریں جو شاید نہیں کرنی چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ خان صاحب کو کس ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ آپ لے کے جاتے ہیں. آپ ایک سوچ اگر یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بنانا ہے خالدہ ضیاء کی، تو یہ سوچ تو جنرل ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو بنانے کی سوچ کے جو ہے وہ قبر میں ہی چلے گئے تھے. یہ تو بڑا مشکل ہے اتنی اس دور میں اتنی بڑی پارٹی کو اس طرح سے بینش کرنا، یہ تو نہیں ہو سکے گا. تو باقی تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے. سو بیسکلی ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ PTI feels کہ they are cornered. Obviously PTI is cornered. I mean آپ دیکھیں
جس طریقے سے ان کے ہمارے ایم این ایز کو ایم پی ایز کو خریدا گیا, حکومتیں چینج کی گئیں, اس کے بعد جس طریقے سے اب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سندھ میں ہوئے, اور اب جس طریقے سے الیکشن جو ہیں یہاں پنجاب میں ہو رہے ہیں, مثلا آپ دیکھیے کہ جو معظم جتوئی جو ہمارے مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر پرچہ کر دیا گیا, جو لوگ ہمارے پارٹی میں یونین کونسل لیول کے آ رہے ہیں ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں. ملک شرافت جو لاہور میں پی پی 168 سے, اس کے اوپر 45,000 روپے ڈکیتی کا کیس کیا گیا, اس کی بیل ہوئی, جیل سے باہر نکلتے ہوئے اس کو ایک اور مقدمے میں ڈال دیا گیا. اسی طریقے سے ابھی آپ آج دیکھیں لیا میں جو پولیس کانسٹیبلز کے ساتھ جا کے جو نون کے کینڈیڈیٹ ہے اس نے جا کے تاجروں کو جو ہے وہ تشدد کا کہا کہ مجھے ووٹ دو, اگر نہیں دو گے تو میں دکانیں بند کروا دوں گا. اور اسی طریقے سے جو اس وقت جو یہ آپ نے ابھی لیٹر دیکھا جو فراڈ ہو رہا ہے, مثلا حمزہ شہباز کا آپ سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ پڑھ لیں, ہائی کورٹ کا پورا فیصلہ پڑھ لیں اور کسی وکیل سے پڑھوا لیں اور مجھے بتا دیں کہ وہ کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ ہے. اور جو وزیر اعلیٰ وہاں پہ کمٹمنٹ دی, سپریم کورٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ ریگنگ تو نہیں کرائیں گے, وہاں کمٹمنٹ دی کہ میں کوئی ریگنگ نہیں کراؤں گا, اور اس کے بعد جاتے ہی آج دیکھ لیں انہوں نے کر دیا کہ جی ہم یہ پیکیج یہ سارے فراڈ ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ تو آپ نے تسلیم کیا ان کو سپریم کورٹ میں محدود قوت طاقت کے ساتھ, ناٹ ود انلمیٹڈ پاور. اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے خود بھی کمٹمنٹ دی, اور یہ جس طریقے سے اور یہ جو پرابلم کیا ہو رہا ہے, یہ ظاہر ہے یہ پیکیج وغیرہ تو فراڈ ہے نا, یہ تو کسی کو نہیں ملنا. وہاں جو فیصلہ ہے اس میں تو کوئی محدود پاور نہیں ہے ان کی, کس نہیں, یہ تو کمٹمنٹ دی گئی تھی وہاں پہ. سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا, اور حمزہ شہباز نے بھی کہا تھا. بٹ اٹس ناٹ ان ریٹن. مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر یہ ریٹن میں ہے یا نہیں, دیکھنا پڑے گا. اور اگر بائنڈنگ ہو جاتا یہ معاملہ تو آپ کے خیال سے بہتر ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز, مجھے صرف بتا دیں کہ کس قانون کے تحت وہ وزیر اعلیٰ ہے. یا تو پہلا جو راؤنڈ ہوا الیکشن کا, اگر وہ راؤنڈ لیگل ہے تو پھر حمزہ شہباز چیف منسٹر ہے. اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے کہا ہے کہ وہ راؤنڈ انلیگل تھا, لہٰذا آپ نے سیکنڈ راؤنڈ کرانا ہے. تو سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے حمزہ شہباز کیسے وزیر اعلیٰ ہو سکتا؟ سو آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ سرٹنلی کارنرڈ ہے پی ٹی آئی, تو کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے؟ اس لیے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں اس وقت ایک بہت بڑی پاپولر ویو ہے پی ٹی آئی کے حق میں. اور جو ماڈرن پاکستان ہے, پاکستان بڑا یونیک ملک ہے. یہاں پہ ہم نے 4 مارشل لاز ان کا مقابلہ کر کے ختم کیے ہیں. مارشل لاز یہاں کبھی مارشل لا نہیں, آپ دیکھیں نا وہ وہاں پہ لگا تھا برما میں مارشل لا لگا تھا, وہ کو 70 سال سے ختم ہی نہیں ہوا, وہی کسی فارم میں چل رہا ہے. ٹرکی میں ایک بہت طویل عرصے تک جو ہے مارشل لاز لگتے رہے, ختم ہی نہیں ہو سکے. پاکستان میں 58 میں مارشل لا لگا, ختم ہوا, 70s میں لگا, ختم ہوا, اس کے بعد پھر آ کے جنرل ضیاء الحق کا لگا, ختم ہوا. یہ تمام مارشل لاز جو ہیں وہ آئے اور وہ پھر ان کو ختم ہونا پڑا. اور کبھی بھی جو ڈکٹیٹرز ہیں پاکستان میں ان کو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ہسٹری رہی ہے پاکستان کی, لیکن الٹیمیٹلی انہیں جانا پڑا. الٹیمیٹلی ڈکٹیٹرز کو جانا پڑا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو ہم نے آپ کے خط کا ذکر کیا. آپ نے ایک خط الیکشن کمیشن کو بھی لکھا تھا جس میں استدعا کی گئی تھی کہ حکومت کی طرف سے نامزد امیدواروں کو لوٹے کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. یہ جو لیٹرز آپ لکھ رہے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو خیر ہم نے سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ ہی بتایا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پیٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا, کنٹیمپٹ پٹیشن بھی ہم فائل کر رہے ہیں. لیکن پہلے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب رجسٹرار صاحب کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ چونکہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا تو چیف جسٹس صاحب کے نالج میں لے آئیں. اگر وہ اس کے اوپر خود ایکشن لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, نہیں لیں گے تو پھر ہم کنٹیمپٹ میں جائیں گے. سو جو ضمنی انتخابات ہیں وہ بڑے اہم ہو گئے ہیں اس حوالے سے. پی ایم ایل این کی مریم نواز بھی فل کیمپین کر رہی ہیں, لیکن لیٹس سے اگر آپ لوگ آدھی بھی سیٹس نہیں لے سکتے کیونکہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے, تو آپ کا موقف کمزور نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں, ہم لے لیں گے, اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں. اس وقت دیکھیں نا اسمبلی میں جو سچویشن ہے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس 172 سیٹیں ہیں, اور اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو دیکھیں تو ان کے پاس 173 سیٹیں. ٹھیک, 4 لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں اور ایک وہ راہ حق پارٹی ہے.
ان 5 لوگوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کو یہ سیٹیں اگر 14 سیٹیں وہ جیتیں تو وہ 186 سیٹوں پہ پہنچیں گے, اور ہم اگر 13 سیٹیں جیتیں تو 186 کے اوپر جو ہے وہ ہم پہنچیں گے. اس وقت لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت انشاءاللہ یہ سیٹیں پی ایم ایل این سے تو کہیں زیادہ سیٹیں جیتیں گے, لیکن پی ایم ایل این آپ دیکھیں گی کہ آزاد امیدواروں سے بھی وہ کم سیٹیں جیتیں گے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے اپنے ٹکٹ دیے ہیں سارے لوٹوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے تھے. اب وہاں 10 اس میں آزاد امیدوار ہیں, ہاں 10 بعد میں ملے آپ کے ساتھ, لیکن انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا نا, وہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ان لوٹوں کو دے دیا ٹکٹ. اب وہاں پہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لوگ ان لوٹوں کو تسلیم نہیں کر رہے, لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو گئے ہیں. سو اب پی ایم ایل این کا ووٹ جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو, پی ٹی آئی کا ووٹ جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو, وہ کینڈیڈیٹ کو. لہٰذا آپ دیکھیں گی کہ نمبر 1 جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی, نمبر 2 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, نمبر 3 پی ایم ایل این ہوگی. یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا, یہ دس از یور آئیڈیا, لیکن ایک تو اس میں پہلی بات یہ کہ رانا سنورا نے 16 چار کی ہے فور کاسٹ. دوسری بات یہ کہ اگر پی ایم ایل این کے انڈیپینڈنٹ آپ کو لگ رہا ہے جیت جائیں گے تو وہ پھر پی ایم ایل این کے ساتھ مل جائیں گے. وہ تو پھر دیکھیں گے نا کون بنتا ہے. سو اٹس ناٹ لوکنگ دیٹ ایزی. اول تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی, ہم خود ہی 186 پورے کر لیں گے. سو پنجاب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لے لیں گے؟ ہاں انشاءاللہ. لیکن پنجاب ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے آپ کے, سنا ہے کہ وسیم اکرم پلس تھے. ایک وزیر اعلیٰ اتنے بڑے صوبے کا, وہ تو فور فرنٹ پہ ہونے چاہیے تھے سلیکشن میں. اتفاق سے میری اب سے کچھ دیر پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے بھی آپ والا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ اتنے مقدمے ہو گئے ہیں کہ میں لٹرلی کورٹوں میں ہی پھر رہا ہوتا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روز ایک نیا کیس میرے اوپر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. سو وہ کدھر ہیں, کیا مقدمے, کچھ تو انسان کی یادگار ہوتی ہے. میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ میں نے ان کو یہی کہا آپ پہ نہیں ہے مقدمہ؟ ہاں میرے پہ 3 ہے. خان صاحب پہ کتنے ہیں؟ ان پہ 16 ہیں. اور ان سب لوگوں یہ کوئی چپ ہو گئے ہیں؟ بڑے آپ کے تو بہادر وزیر اعلیٰ نکلے ہیں, مقدموں سے ڈر کے. میں نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ میڈیا میں آ کے بتائیں آپ پہ جو کیسز ہوں. سو ان ہائنڈ سائٹ عثمان بزدار غلط فیصلہ تھا. اب آپ اس وقت جو ہے باتیں کر لی ہیں, اب تو ٹھیک ہے, کیا آپ کریں. آپ کو آج ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ ابھی تو دیکھیں ابھی قانونی طور کے اوپر تو وہ وزیر اعلیٰ ہے. اگر آپ نوٹیفیکیشن حمزہ کا انلیگل ڈکلیئر کریں تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر از بزدار. یہ اب آپ کی ایک قانونی رائے, اس کو ہم کہہ لیتے ہیں. اس کے بعد سمپل ہے نا, حمزہ شہباز کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس نے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نوٹیفیکیشن تھا بزدار کا, اس کو کالعدم کر دیا. اب جب حمزہ شہباز کا نوٹیفیکیشن غلط ہے تو بزدار بیکمز چیف منسٹر. سو آپ نے یہ بات کہی, بائی دا وے مانگا تو خود ہی تھا چیف منسٹر سے استعفیٰ, آپ لوگوں نے خود ہی مانگ کے اب آپ ان کے اوپر بضد ہے کہ نہیں ان کا استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ استعفے والی بات نہیں ہے, یہ تو نو کانفیڈنس ووٹ کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. سو اب ہم, لیکن لگتا ہے پی ایم ایل این بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جیت جائیں گے. لیکن لیٹس سے فار آرگیومنٹ سیک, اگر آپ کو پنجاب ملتا ہے تو پھر بھی وہ کولیشن گورنمنٹ ہی ہے, پی ٹی آئی کے پاس تو نہیں آتا. سو پھر نیکسٹ اسٹیپ, کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیں گے؟ پرویز الہی صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اگر جب بھی ہماری سیاسی اسٹریٹجی میں یہ اسمبلی کا توڑنا جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا, وہ اسمبلی توڑ دیں. سو جب ایک آپ لوگ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی توڑ دینی ہے تو کوئی کیوں ووٹ ڈالے گا آپ کے کینڈیڈیٹ کو؟ تاکہ ایک نیشنل الیکشن میں جو ہے وہ بھاری اکثریت اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوکل 100% لوگ نئے الیکشن چاہتے ہیں. ملک دیکھیں ابھی اگر یہ اسمبلی بن بھی جائے گی نا, ابھی یہی تو پاکستان میں پرابلم ہے. سری لنکا میں کیا ہوا تھا کہ اکنامک ان کا کولیپس ہوا تھا, اس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس ہوا. پاکستان میں تو ٹھیک ٹھاک معاملات جا رہے تھے, ہماری ایکسپورٹ جو تھیں وہ ہرائز پہ تھیں, ہمارے روپیہ ٹھیک ہو رہا تھا, ہماری چیزیں اکانومی کی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں. انہوں نے خواہ مخواہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل کریٹ کیا جس کی وجہ سے اب ہم ایک اکنامک جو ہے بہت بڑے ٹرموائل میں پھنس گئے ہیں. سو بنیادی طور کے اوپر تو یہ پولیٹیکل کرائسس ہے جس کو ریزالو ہونا ہے. آپ اکنامک کرائسس ریزالو نہیں کر سکتے جب تک آپ کا پولیٹیکل کرائسس ریزالو نہ ہو. سو اس وقت پی ٹی آئی بہت کچھ ٹرینڈز بن رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگتا ہے بہت تکلیف دہ پریشان کن وہ ٹرینڈز ہیں, بہت سارے ایسے جن سے پاکستان کو ڈائریکٹ نقصان ہو سکتا ہے. اور آپ کی پارٹی میں یوزلی سمجھا جاتا تھا یو آر اے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی. انریسٹ آپ کی پارٹی میں ہے کہ آپ لوگ
ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت یا نواز شریف صاحب نے جیسے ایک موقف لیا تھا, آپ لوگ ادھر چل پڑے ہیں, کوئی انریسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں, پی ٹی آئی اور فوج میں نا جو سب سے بڑی کامنالٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ ورکنگ گروپ ہے اور پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سو ان کی ایک نیچرل بانڈنگ ہے. تو بڑے ایشوز کے اوپر تمام کے اوپر فوج اور پی ٹی آئی ایک طرح سوچتی ہے. یہ جو ایک معاملہ ہوا اس میں فرینکلی پی ٹی آئی کا فوج سے اتنا ایشو کوئی نہیں تھا, نہ ہی کوئی لیڈرشپ کے ساتھ ایشو تھا. یہ کچھ آئی وڈ سے کہ ایک انٹرنل جو ایک پالیٹکس تھی وہ یہ جو ایک انٹرنل پالیٹکس لیڈرشپس کی جو پالیٹکس تھی اس میں جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا. ادروائز آج بھی آپ دیکھیں تو فوج تو پوری طرح پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے. آپ دیکھیے نا, اسی لیے سارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں, آفیسرز ہیں, جوان ہیں, میرا حلقہ سارا جو ہے وہ جوانوں کے اوپر ہے, فوج کے جوانوں کے اوپر ہے, اور وہ سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. سو میری نظر میں یہ ریزالویبل ہے. ناراض تھی ورنہ ہم حکومت میں ہوتے, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا معاملات کو بہتری کی طرف ہمیں جاننے چاہیے اور اس کے لیے ایک ذمہ داری جو ہے وہ اب پی ٹی آئی سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. بٹ آپ کی پارٹی میں کوئی گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں بہتر کرنے چاہیے تعلقات اسٹیبلشمنٹ؟ ہماری پارٹی ساری سمجھتی ہے کہ بہتر کرنے چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. سو وہ کیسے ہوگی؟ اگر خان صاحب آ کے کہیں گے کہ میں راز بتانے جا رہا ہوں تو پھر تو مشکل ہے کہ حالات آپ جب سارے بچوں کو ماریں گے رات کو, عورتوں کو اٹھا کے جو ہے وہ بیڈ روموں میں گھس جائیں گے, سوئی اپنے یانسو گیس کے شیلز ماریں گے, تو عمران خان کیا پھول تو نہیں نہ برسائے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ کو رویوں میں تو چینج لانی ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کریں ساری باتیں اور پھر کہیں کہ عمران خان تو کچھ نہ کرے. just rewind a few years back, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرے سینے میں راز ہے, میں کھول دوں گا, اور اس کو شدید کنڈمنیشن کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو اب کیا فرق ہے اس سٹیٹمنٹ میں اور آج کی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں؟ وہ تو بیسکلی دیکھیں, نواز شریف تو ایک لیجٹیمیس, نواز شریف تو جو گیا تھا پیناما میں, وہ کو پاکستان کے اندر تو نہیں پیناما جو ہے وہ بریک ہوا تھا. It was a German international scam. میں اتنے لوگ اور تھے, وہ تو کوئی کسی کو پوچھا نہیں گیا. آپ کی حکومت میں سراج الحق صاحب کہتے رہے کہ ان کو پوچھ لو, کسی نے نہیں پوچھا کدھر گئے وہ لوگ. ایک نواز شریف کوئی پکڑا ان کو اور وہ پیناما پہ نہیں پکڑا, اقامہ کے اوپر بات ہوئی. تو پھر ہاؤ کین وی ناؤ لک ان ہائنڈ سائٹ؟ اقامہ گیا, وہ پیناما میں یہی تھا نا کہ وہ نواز شریف کی انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے باہر, تو انڈکلیئرڈ ویلتھ کے اوپر وہ ہوا نا. یہ تو ہمیں نون لیگ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا. کن کو؟ نواز شریف نہیں, اس کے ساتھ مریم بھی گئی ہے, لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو باقی لوگ تھے, لیکن ایکچولی فرینکلی باقی لوگ جو تھے ان میں سے بہت سارے تھے جن کی کمپنیز ڈکلیئرڈ تھیں, بہت سارے لوگ تھے جن کی ایف پی آر کے ساتھ. آپ کا آف شور کمپنی ہونا تو ایشو نہیں ہے نا, آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی ڈکلیئر ہونی چاہیے. تو بہت سارے لوگ تھے جن کی ڈکلیئر تھی, لیکن میرا یہ خیال ہے چونکہ انفارچونیٹلی میں اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن میرے خیال میں وہاں اور ویسے ہمیں 12, 14, 16 کیس ہی ہوتے ہیں گورنمنٹ جو اینڈ تک پہنچا سکتی ہے. اتنے عرصے میں 3 ساڑھے 3 سال میں ایڈویسریل سسٹم میں اس سے زیادہ کیسز نہیں چلتے. رائٹ. فواد چودھری ہماری گیسٹ ہے, وی ول بی رائٹ بیک.